अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, खसूसन कराची वाले अफराद और उसके बाद पाकिस्तान में तमाम वो अफराद जो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कराची और बर्ड्स के हालात पर गहरी निगाह रखे हुए थे, स्पेशली लव बर्ड के हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान का और बहुत अमीर तरीन तबका, मिसाल के तौर पे जिन्होंने लव बर्ड में बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, किसी ने सोना बेचा, किसी ने गाड़ी बेची, किसी ने कमेटियाँ निकाली, किसी ने दूसरे तमाम बर्ड्स बेचे और वो लव बर्ड की तरफ चला गया, क्योंकि लव बर्ड में वैरायटियाँ, उसकी मांग, ये सारी चीज़ें उस पर उरूज चल रहा था उस वक्त। तो हर बंदे का फैसला उसे उस वक्त के हिसाब से सही लगता है। मुझे नहीं मालूम कि गलत फैसले हुए थे या सही फैसले हुए थे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि लव बर्ड भी एग्जिस्ट करता है, लव बर्ड भी पैसा कमा के देता है, ब्रीड करके देता है, इंटरनेशनली डिमांड है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जब इतनी खसूसियात जिसमें हों और ब्यूटी की बात करें तो कलर्स बेतहाशा, म्यूटेशन बेतहाशा, खूबसूरती उरूज पर, तो खूबसूरती भी हो, ब्रीड भी हो यानी प्रोडक्शन भी हो और डिमांड भी हो, तो फिर फैसले अच्छे होते हैं करने। वो एक अलग बात है कि हाई म्यूटेशन यानी कि कोई चीज़ यूनिक थी उस पर जल्दी फैसला कर लिया, वो एक अलग मैटर है, मैं वहाँ बात नहीं कर रहा। बात ये करना चाह रहा हूँ कि लव बर्ड का जब अरूज से जवाल की तरफ आया, जो कि माफिया की बदौलत होता है, क्योंकि परिंदा खुद तो कोई ऐसी हरकत नहीं करता ना। मिसाल के तौर पर ये फिंचे हैं, ठीक है, ये फिंचे हैं, ये फिंचे हैं, आपके पास लव बर्ड है, तो लव बर्ड और फिंचों ने जाके कोई चोरी या डाका या आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं की ना, जिस पे सजा मिल जाए कि अब तुम बिकोगे नहीं, अब तुम्हें लिया नहीं जाएगा। नहीं, इंसान ही है जो ये काम कर रहा है, जो कि काली भेड़ें, जाल माफिया, एक्सपोर्टर वही चीज़ों को उठक पटक कर रहे होते हैं और गेम घुमा रहे होते हैं। क्योंकि जिस तरह हर शोबे में माफिया ट्रिक खेलती है, जैसे आप देखते हैं कि यार गंदम का स्टॉक कर लिया, चीनी का स्टॉक कर लिया, सीमेंट का स्टॉक कर लिया, रखे रहा, मार्केट में शॉर्ट कर दो, ये कर दो। हर फील्ड के अपने हरबे हैं, उसी तरह परिंदों की फील्ड में भी हरबे हैं, जो कि ये जान चुके हैं, जाल वाले, माफिया, एक्सपोर्टर। तो पिछले दिनों क्या हुआ, पिछले दिनों मैं भी देख रहा था और मेरी काफ़ी गहरी नज़र थी और लोग भी देख रहे थे कि लव बर्ड कम्युनिटी बनी, खसूसन कराची के अफराद थे। उन्होंने कहा कि कराची में लव बर्ड की तादाद बढ़ चुकी है, तो लिहाजा जब ये पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर कम हो जाएंगे। वही डिमांड सप्लाई के चक्कर में सब पड़े हुए थे। रूल है, लेकिन यार हर बंदा अपने तरीके से समझ रहा है उस रूल को। बहरहाल अभी मैं बात करता हूँ हुआ क्या था और मैं फिर जवाब भी मांगूंगा आप लोगों से। तो भाई उन्होंने सोचा कि लव बर्ड कराची में ज़्यादा भर गया है तो इसे निकाला जाए, जब ये बाहर जाएगा तो फिर पीछे से जो है वो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड इसकी बढ़ेगी, तो फिर ये महंगा हो जाएगा। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए थे, उनकी प्रोडक्शन आई और प्रोडक्शन आने के बाद अगर 1 लाख का उन्होंने बर्ड लिया था तो उनसे कोई 30,000 का भी नहीं ले रहा, या अगर 30,000 का ले भी रहे तो उनके जहन में तो ये है ना कि यार 70,000 माइनस हो रहे हैं, 1 लाख की चीज़ थी। तो वहाँ पर दिल मतलब डिसहार्ट हुए लोग। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक्सपोर्टर को फिर से खेलने का मौका मिल गया, डबल तरीके से खेलने का। वैसे तो वो सिंगल तरीके से खेलता है ना मार्केट में, कि आपसे परिंदा लेता है सस्ता और बेचता महंगा है, लेकिन एक एक्सपोर्टर कराची का, उसको डबल तरीके से खेलने का मौका मिल गया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर दें, अगर मैं सही हूँ तो अच्छा है कि रहनुमाई हो जाएगी आप लोगों की भी। आप लोगों में से कोई बता दे कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। मैं कम अक्ल हूँ क्योंकि लव बर्ड भी नहीं रखे हुए, ठीक है, और ना ही उस मीटिंग में शामिल था, लेकिन दूर से बैठ कर जो दे रहा हूँ उस बारे में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ और सवालात रख देता हूँ। तो भाई जो कराची का मसीहा बन के निकला ना, वो डबल तरीके से कैसे घेरा, उसने सोचा एक तो ये है कि माल, यानी माल भी मिल रहा है, क्वालिटी का बर्ड ना लव बर्ड, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाया था उन्हें कचरा चीज़ें तो नहीं रखी होंगी ना, वो भी तो पुराने चावल थे। तो एक्सपोर्टर ने सोचा कि उस्ताद इनके आगे अच्छा भी बन जाओ, ये लोग मुझे कंधे पे लेके घूमेंगे, जी बल्ले नहीं बल्ले, और मैं अच्छा भी बन जाऊंगा और इनको मैं चूना भी लगा दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने बोला यार मैं बात करता हूँ इंटरनेशनली और मैं जो है निकालता हूँ। अब वो उसमें वॉट एवर जितने भी जो पीस निकले होंगे, क्रीमिनो हो, डकीनो हो, अल्बाइनो हो, जो भी हो, जो कैटेगरी मुख्तलिफ उसने निकाली, शिपमेंट गई है, ठीक है, अभी आगे वहीं तक आता हूँ। तो ये सब सर जुड़ गए, मीटिंग्स हो गई, होटलों में आगे पीछे खाने चल गए। अब वल्लाह आलम वो भी खाने जो है वो ब्रीडर के पैसों से गरीब से गए होंगे, जो कि पहले ही तंग है। खैर भाई खा लिए, कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ पेट वेट भर लिया, डकारे वकारे मार ली जिसने भी मारनी होंगी।
اور جنہوں نے بھی پیسے دیے ہوں گے ان کو اللہ کرے کہ نتائج مل گئے ہو، یعنی وہ پیسہ ریورس آ گیا ہو، کچھ فائدہ بھی ہو گیا ہو۔ میں تو لا علم ہوں، اس ویڈیو کے تھرو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں میں سے کوئی بتا دے کہ کیا وہ پیسے مل گئے، پروفٹ میں آئے یا نہیں آئے۔ پھر بھائی تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ میٹنگیں جب ہو گئی، بھائی ظاہر ہے میٹنگیں یہی ہو رہی ہوں گی کہ یار ہمارے پاس اتنے پیئر، یعنی ایک بندہ بولے گا میرے پاس اتنے پیئر البائنو ہے، دوسرے نے بولا ہوگا کریمینو اتنے، ڈکینو اتنے، فشری اتنی ہے، پار بلو، اسپلٹ ٹو بلو، پاسبل بلو ٹو، فلانا، جتنے بھی نام ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے نام نہیں آتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ جو میٹنگ میں شامل تھا اس کے پاس اپنی اپنی کیٹیگری ہوگی، اس نے اظہار کیا ہوگا کہ میں اتنے پیس دے سکتا ہوں، وہ اتنے دے سکتا ہے، تو ایکسپورٹر نے کیلکولیشن کر لی ہوگی کہ یار مجھے کتنے کا آرڈر پکڑنا ہے۔ بھائی اس نے بولا کہ میں یہ نکال دوں گا، اور میں کراچی کے لیے، میں بڑا دکھ ہے میرے یہاں، دل میں درد ہے، دکھ ہے کراچی کے لیے، بندے نے بولا ہوگا نا، راگ پاٹ کرائے ہوں گے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، بھائی شپمنٹ ہو گئی، آرڈر مل گیا، بھائی شپمنٹ چلی گئی۔ بہت سارے یوٹیوبر، جو میرا خیال ہے بہت زیادہ اچھے یوٹیوبر ہیں، کیونکہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ ایکسپورٹر ان کو ڈائریکٹ بلاتا ہے کہ آ جاؤ دکھا دو، تو بھائی وہ یوٹیوبروں کے تھرو چیزیں آنے لگ گئی، کوئی شارٹ اسٹوری پہ آنے لگ گئی، کوئی یوٹیوب کی ویڈیو میں آنے لگ گئی کہ ہاں جی کیا ہوا بھائی، شپمنٹیں جا رہی ہیں، اچھا بھائی چلی گئی، شپمنٹ چلی گئی۔ بھائی اب سوالات یہ ہے، کیا اس شپمنٹ کے جانے سے جو آپ کی محنت شامل تھی، ایکسپیکٹیشن تھی، آپ کی انویسٹمنٹ تھی، آپ کا جتنا ہولڈ کیا تھا، جتنا دانہ کھلایا تھا، اس حساب سے آپ کو ان لو برڈ کی شپمنٹ میں بریڈر کو پروفٹ ملا یا صرف گزارا ہوا، یا آپ کو یہ والا راگ پاٹ کرا دیا کہ اس شپمنٹ کو ہم ایسے ہی تیسے نکالتے ہیں تاکہ لوڈ کم ہو، اگلے میں جو ہے نا ہم اچھا داؤ کریں گے، کیونکہ اگر ہم ابھی اچھا ریٹ مانگیں گے نا وہاں سے تو ہماری یہ شپمنٹ نہیں جائے گی۔ یہ والا لولی پاپ تو نہیں آیا کہیں آپ لوگوں کے پاس؟ اگر تو آپ لوگوں کے پاس یہ لولی پاپ نہیں آیا اور آپ کی شپمنٹ آپ کے مطابق، آپ کی ایکسپیکٹیشن، محنت، معاوضے کے مطابق گئی ہے، پھر تو بھائی میں تالی بجاتا ہوں، کیونکہ میں اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں، اور دشمنی تو ہے بھی نہیں، میں تو صرف اظہار خیال کرتا ہوں۔ اگر تو وہ شپمنٹ پروفٹ کے ساتھ گئی تھی تو پھر چین تو بن چکی ہے، لائن بن چکی ہے نا، ایک دفعہ کام ہو گیا تو اسی کام کو بار بار دہرایا جائے، جلدی جلدی مہینے میں جاتی ہوں گی نا شپمنٹ، ہر ہفتے بھی جا رہی ہے تو 4 شپمنٹ تو جانی چاہیے، تو پھر لو برڈ کو بھی نکالیں۔ دیکھیں میں ہر پرندے والے کا، کیونکہ اس وقت لو برڈ میں جنہوں نے لگائے وہ بہت بھاری پیسہ لگایا ہے، تو پھر یہ چاہیے اس ایکسپورٹر کو، اس مسیحا کو کہ بھائی نکالے، اور اگر اس نے وہ پہلی شپمنٹ آپ سے یہ لولی پاپ دے کر نکلوائی ہے کہ پہلی شپمنٹ کو نو پروفٹ نو لاس پہ جانے دیتے ہیں تاکہ بعد میں یہ ہمیں آرڈر دے گا اور پھر آپ کا مال دھڑا دھڑ بیچوں گا، تو پھر آپ بریڈر لوگ اس سے پوچھیں کہ بھائی ایک آرڈر تو چلا گیا، لائن بھی سیٹ ہو گئی، جا چلا بھی گیا، ہم نے بھی دیکھا، تمہیں بھی سمجھ آ گئی، تو اب دوسری شپمنٹ کیوں نہیں نکال رہے؟ سوال پوچھو، سوال پوچھے نا بھائی۔ اب کیا یہ جو نو پروفٹ نو لاس کا لولی پاپ آپ کو دیا، اور اگر یہ حقیقتاً چیز ہے تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ایکسپورٹر نے اپنے پر بھی یہ فارمولا امپلیمنٹ کیا، یہ قربانی اس نے خود بھی دی، نو پروفٹ نو لاس، یعنی کہ آپ کی شپمنٹ کو اس نے فی سبیل اللہ صرف پروسیسنگ کے لیے اور اپنے لائسنس کو استعمال کرتے ہوئے بھیج دی، جس میں اس نے خود بھی نو پروفٹ نو لاس پہ کام کیا؟ کیا اس کی بھی تصدیق کرائی گئی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا؟ اچھا یہ سوالات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ مت سوچنے بیٹھ جانا یار پیچھے پڑ گیا، میں سوالات اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ میں دور سے بیٹھ کر یہ چیز دیکھ رہا تھا، تو سوال تو بنیں گے۔ برڈ لور ہوں، ٹارگیٹ تو میرا بھی ہو سکتا ہے نا کہ یار میں لو برڈ کی طرف موو ہو جاؤں، تو مجھے بھی تو پتہ چلے نا کہ کرنٹ کیا چل رہی ہے سچویشن اور فیوچر کیا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے؟ اور مسیحا کون کون ہے، کون کون سے دروازے ہمارے پاس ہیں کہ یار ہمارے ملک میں جتنا بھی یہ لو برڈ پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ مسیحا بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں پٹنے نہیں دیں گے، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ان کے پاس لائسنس ہے، ان کے پاس نیٹ ورک ہے، یہ کر دیں گے۔ تو مجھے یہ چیزیں جاننی ہے، یہ سوالات مجھے تنگ کر رہے تھے، تو میں نے کہا وہ مسیحا بھائی آ جائیں، اور جو یوٹیوبر جن کے کانٹیکٹ میں ہے انہی یوٹیوبر کو بلا کے پیغامات دے دیں، یہ جوابات دے دیں۔ یہ سلسلہ ہے نا، دور بیٹھے ہوئے آپ کسی سے کس طرح بات کرتے ہیں، آپ کے کوئی فیملی ممبر ہو، آپ کا لائر ہو، آپ بات اسی طرح کرتے ہیں نا، کمیونیکیشن کے ذریعے یہی ہیں، ویڈیو ہو گئی، کال ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ تو اسی طرح جو حق پر ہوگا، جیسے مجھ سے اب کوئی بھی آپ میں سے سبسکرائبر اٹھ کے کوئی بھی کوئی ویڈیو بنا لے اور مجھ سے سوال کر لے،
تو میں اس کو جواب دوں گا ویڈیو میں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یار میں اگر حق پر ہوں تو جواب دوں گا، اگر جواب نہیں دوں گا تو وجہ بتا دوں گا، اور وجہ سالڈ بتاؤں گا۔ ادروائز خاموشی جو ہے نا وہ یا تو ایٹیٹیوڈ کا حصہ ہوتی ہے کہ اس میں ایٹیٹیوڈ آ گیا، یا پھر چور، دل میں چور۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ جواب نہیں دیتا، وہ سوچتا ہے میں بڑا ہوں، کیا منہ لگوں اس کے چھوٹے بندے کے۔ ایک تو یہ آ گیا ایٹیٹیوڈ، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چور ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ جو میری باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی تو کریلے کی طرح ہیں، یہ پپیتے کے جوس کی طرح تو ہوتی ہیں یہ، لیکن اگر آپ اسے گڑ اور شہد سمجھتے ہیں تو پھر کسی بھی پلیٹ فارم پہ، جس پلیٹ فارموں پہ آپ دکھاتے ہیں نا، جال کے ریٹ اپڈیٹ کر دو، شپمنٹ جا رہی ہے پھٹکیاں دکھا دو، ایئرپورٹ دکھا دو، ہمارا فارم دکھا دو، ایئرپورٹ میں جا رہا ہے کارگو دکھا دو، تو وہ یوٹیوبر آپ کے کانٹیکٹ میں ہے نا، مائک لے کے آتے ہیں، بلا لیں مائک لے کے، دے دیں پبلک کو جواب، دکھا دیں ڈاکومنٹس پروف، سکون آ جائے گا۔ اکیلے میری بات نہیں، میں اپنے ایک چھوٹے سے طبقے جو مجھ سے جڑے ہیں نا ان کی نمائندگی کر رہا ہوں نا، اب انہی کے سوالات ہیں، سمجھ لیں میرے سوالات ان کے سوالات مل کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری سیٹسفیکشن اور اس آڈینس کی سیٹسفیکشن جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ دکھا دیں ڈاکومنٹیشن کس ریٹ پہ ملا کیا ہے، اب آپ یہ بولیں گے کوئی بھلا یہ بھی دکھاتا ہے، کوئی اپنا پروفٹ دکھاتا ہے، میں جتنا کماؤں جو کروں میری محنت ہے، تو پھر آپ اگر اس فارمولے پہ چل رہے ہیں تو پھر آپ مسیحا نہیں بنے، دکھ درد کے ساتھی نہیں بنے، آپ خالصتاً کاروباری بنے پھر، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یار میں کس کے پاس جا رہا ہوں اپنا نقصان کرنے کے لیے، اگر اس کی خواہش ہے نقصان کرنا ہے وہ پھر آپ کے پاس آئے گا۔ تو وہ یہ چیزیں کلیئر کریں، وائٹ کو وائٹ بولیں، بلیک کو بلیک بولیں۔ تو آپ میں سے جتنے بریڈر لو برڈ کے اس میٹنگ میں شامل تھے اس ایکسپورٹر کے ساتھ جو کراچی کا مسیحا بننے جا رہا تھا، تو کیا آپ کو اس نے ڈسا، یا آپ کو اس سے پروفٹ ملا، یا آپ نے اس شپمنٹ کے لیے کمپرومائز کیا، یا آپ نے اپنے برڈز کو بوجھ سمجھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اونے پونے پہ وہ شپمنٹ جانے دی؟ وہ چیزیں آپ کسی یوٹیوبر کے تھرو بھی بول سکتے ہیں ویڈیو پہ، میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ اس طرح کے لوگوں کو اگرچہ اس نے اچھا کام کیا ہے تو وہ اچھائی میں بھی آپ بیان کریں کہ نہیں یار ہمیں تو البائنوں کا یہ ریٹ ملا، پٹھا ہم نے دیا تھا 3 مہینے کا، ہمیں یہ ریٹ دیا اس نے، ڈکینو، کریمینو، البائنو جو بھی دیا آپ نے، فشر وغیرہ جتنی بھی کوالٹی کے برڈ جو شپمنٹ کے تھرو گئے، جس نے دیے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں کہ ہاں یار ہمیں یہ پروفٹ میں گیا۔ دیکھیں نقصان میں جانے پر کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، نقصان تو پھر ویسے ہی نقصان ہو رہا تھا، اگر تو آپ کو تھوڑا پروفٹ ہوا ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نقصان ہوا ہے تو کیا ایکسپورٹر نے بھی اپنی شپمنٹ میں کوئی کمایا نہیں ہے اور نقصان کیا ہے آپ کے ساتھ دکھ میں شریک ہو کے؟ یا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے تو اونے پونے پہ لے لیا لیکن اس نے اپنی شپمنٹ اور اس محنت اور لائسنس کو استعمال کرنے کا کوئی معاوضہ حاصل نہیں کیا ہے، نوٹ نہیں کمایا؟ کمنٹس میں سب کا ویٹ کروں گا، اور آپ میری آڈینس بتائیں کہ کیا میرے اس طرح کے سوالات پوچھنا اچھا عمل ہے، یا آپ لوگوں کو یہ میرا پوچھنا برا لگتا ہے تو میں یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دوں اور یہ سچویشن، یہ پوری پکچر، پورا سائیکل، پورا مافیا کا گیم آپ کے سامنے پھر میں نہیں رکھوں گا۔ پھر میں ادھر ہی آ جاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ اورنج ہے، اس کے پر میں یہ ہوتا ہے، اس کی ٹیل میں یہ ہوتا ہے، میں نے آج فیڈر چینج کی ہے، یہ کرتا رہوں گا۔ یا آپ لوگوں کو پسند ہے کہ برڈز ہابی کے گرد جتنے گھوم رہی ہیں پریشانیاں ان کو سامنے رکھوں اور جال مافیا، ایکسپورٹر مافیا کے لیے اس طرح کڑوے سوالات لاؤں، یا میں چپ چاپ بیٹھ کے یہ انڈے بچے بریڈنگ سیزن یہ چیز دکھاؤں جو میں دکھاتا آ رہا ہوں کئی سالوں سے؟ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں، آپ کے لائک کا کاؤنٹ جتنا زیادہ ہوگا مجھے پتہ چلے گا، آپ کے کمنٹس کا جتنا زیادہ کاؤنٹ ہوگا اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کتنے % کمنٹ اس حق میں ہے اور اس کے خلاف ہے، تو میں سارے کمنٹس ریڈ کروں گا، انشاءاللہ جواب بھی دوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔